सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहर मुज़फ़्फ़राबाद में पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, जिसे कराची आर्ट्स काउंसिल के तहत ऑर्गेनाइज करवाया गया। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने स्पीचेस की। पाकिस्तान के कुछ बड़े नामवर सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे। हामिद मीर साहब ने एक बड़ी लंबी तकरीर की, कुछ नारेबाजी भी हुई। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल में ऐसा क्या हुआ कि जिससे कि लोगों के कान खड़े हो गए। हामिद मीर साहब ने ऐसी क्या बातें कहीं कि जो कि हिस्टोरिकली इनकरेक्ट थी। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। बशानी साहब, ज़रा हमें बताएं कि पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होता है, इससे पहले लाहौर कराची में भी हो चुका है, तो मुजफ्फराबाद का ये जो सेशन था कितना मुख्तलिफ था और यहाँ क्या कुछ हुआ? देखें जी, पहली बात यह है कि ये कराची आर्ट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जो है एक लिटरेरी फेस्टिवल है, जिसको आप बुनियादी तौर पे एक सरकारी इवेंट कह सकते हैं। चूँकि कराची आर्ट काउंसिल जो है, ऑल्दो के एक इंडिपेंडेंट इदारा वो ज़रूर हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो गवर्नमेंट फंडेड है और गवर्नमेंट की जो है वो सुपरविजन में चलता है। उसके जो मुलाजमीन हैं वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन समझे जाते हैं। तो इस हिसाब से आप इसको समझ लें कि एक तरह का गवर्नमेंट का इवेंट है, जो कि कराची में हुआ और लाहौर में हुआ, जहाँ पे बड़ा सक्सेसफुल हुआ। और वहाँ पे जो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, वो भी काफ़ी जो है वो प्रोग्रेसिव और एक तरह का जो है वो रोशन ख्याली के मैसेजेस थे, जिसमें कि ऐसे मसाइल डिस्कस किए गए हैं जो आम तौर पर पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट में डिस्कस नहीं किए जाते। मसलन वहाँ पे जो सोशल और इकनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो औरतों के और दूसरे जेंडर बेसिस जो है डिस्क्रिमिनेशंस हैं, इस तरह के दूसरे बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जिन पे आम तौर पे कन्वर्सेशन नहीं होती, उनमें कन्वर्सेशन हुई है। और ज़्यादातर जो है वो प्रोग्रेसिव जो राइटर्स हैं या शायर हैं या अदीब हैं, उनको मौका दिया गया अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जो कि बुनियादी तौर पे एक बड़ी डेवलपमेंट है कराची आर्ट काउंसिल जैसे इदारे के लिए, कि वो इस तरह की वो करे। तो उसी प्रोसेस में जो उन्होंने किया है, वो जाके उन्होंने जो कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तानी कश्मीर के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जो है, उसकी जो कैपिटल सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद है, उसमें हुआ है। अब उसमें जो है मुझे जो उसकी शक्ल नज़र आई, वो बिल्कुल उसके अपोजिट थी जो कुछ पाकिस्तान में यानी कराची और लाहौर में मुझे नज़र आई। ऑल्दो के उसके जो मेन की नोट स्पीकर्स थे या जो उसमें पार्टिसिपेंट थे, वो मोस्ट ऑफ देम वही थे जो गेस्ट पार्टिसिपेंट थे। लेकिन मुझे उसमें एक रिवर्स किस्म की, एक रिएक्शनरी किस्म की जो अप्रोच है, वो ज़्यादा नुमायाँ नज़र आई। और उस हवाले से जहाँ पे वो मुख्तलिफ सेशंस हुए, मसलन एक सेशन जो है वो हुआ कश्मीर पे, जो कि अमूमन जो है एक तरह की जो है वो एक आदत बन गई है कि कोई भी इस तरह का कोई इवेंट होता है तो उसमें कश्मीर पे एक सेशन जो है वो लाजमी होना चाहिए, ख्वाह उसका लिटरेचर के साथ कोई ताल्लुक हो या ना हो। और ज़ाहिर है वहाँ पे पॉलिटिकल जो है वो बातें होती हैं जिसका लिटरेचर से उस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि लिटरेचर विदाउट पॉलिटिक्स होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उसको डाला जाता है और उसके अलावा उसमें मसलन सहाफ़त के जो करंट सिचुएशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या हैं, और इस तरह की चीज़ों पे सेशन हुए, कल्चर पे हुए, इस तरह मुख्तलिफ 20 सेशन हुए, जिसमें जो पाकिस्तानी स्पीकर्स थे उन्होंने भी और लोकल लोगों ने भी शिरकत की। तो इस तरह का ये एक इवेंट जो है हुआ। अब इसको लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से देख रहे हैं। कई लोग इसे एक सक्सेसफुल इवेंट करार दे रहे हैं, कहीं समझ रहे हैं कि ये बहुत ही एक जो है वो फ्लॉप किस्म का इवेंट था।
اس حوالے سے نہیں کہ وہاں پہ گیدرنگ نہیں تھی یا انتظام نہیں تھا، بلکہ جس طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا گیا اس میں خصوصاً جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کراچی سے لاہور تک اور لاہور سے مظفر آباد تک اس کا جو مین جو ایونٹ ہے اس میں احمد میر اور عاصمہ شیرازی کانٹیکٹ کر رہی ہے اور حامد میر جو ہے وہ سپیچ کر رہے ہیں. تو اس کو وہاں لوگوں نے جو ہے نا ایک طرح کی انجمن ستائش باہمی جس کو کہتے ہیں، یعنی ایسوسیشن آف پیپل کریٹڈ فار اپریشیٹنگ ایچ ادر، کہ جی وہ حامد میر صاحب قصے سنا رہے ہیں، جی وہ فلاں صاحب نے ہمیں بلایا تھا تو اس میں عاصمہ شیرازی بھی تھی، تو انہوں نے ہمیں یہ راز کی بات بتائی جو ہم نے کسی کو نہیں بتائی، تو اس میں باجوہ صاحب نے کشمیر بیچ دیا، وہی بات جس کو انہوں نے کوئی 20 دفعہ رپیٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں ایک دوسرے کی تائید کہ آپ تھی وہاں اور میں نام لے رہا ہوں اور نہیں لے رہا ہوں، اس طرح کی جو ریہرسل ہے. اس حوالے سے بھی لوگوں نے اس کو کافی ایک اریٹیٹنگ قسم کا ایونٹ سمجھا. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں احمد میر نے جو سپیچ کی اس کو وہاں کے انٹلیکچوئل حلقوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ کریٹیسائز کیا. ان کی سپیچ کا تھیم یہ تھا کہ کشمیر اور پاکستان کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ ان کا خود سٹیٹڈ تھیم تھا کہ واٹ از دی ریلیشن بٹوین کشمیر اینڈ پاکستان. تو اس کو جس انٹلیکچوئل اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں انہوں نے پروو کرنے کی کوشش کی، وہ اس قدر جو ہے وہ عجیب و غریب تھا کہ لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے شروع کر دیے کہ یہ دلیلیں آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں. آپ مثلا یہ کہیں کہ جی پاکستانیوں اور کشمیریوں کا کیا تعلق ہے، تو اس کا ایک سیدھا سا جواب جو ہر آدمی دے گا وہ یہی کہ دونوں مسلمان ہیں اور ان میں مذہب کا تعلق ہے، بات ختم. اس کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نسلی تعلق ہوتا ہے، آپ کا ایتھنک تعلق ہے، آپ کا ہسٹوریکل تعلق ہے، وہ تو پورے ہندوستان کا سیم ہے. اس میں آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کشمیری جو ہے وہ ایتھنیسٹی کے حوالے سے پاکستانیوں کے زیادہ قریب ہے اور ہندوستانیوں سے زیادہ دور ہے، یا ایک کشمیری جو ہے ہسٹوریکل جو ہیریٹیج ہے اس کے حوالے سے پاکستان کے زیادہ قریب ہے یا ہندوستان سے دور ہے. بلکہ ریلیجیسلی بھی آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے ان معنوں میں، چونکہ ریلیجیسلی بھی ظاہر ہے ہندوستان میں 22-23 کروڑ مسلمان بستے ہیں، ہزاروں لاکھوں مساجد ہیں، درگاہیں ہیں، اس طرح کا پورا ایک سلسلہ ہے. تو کشمیری مسلمان کو اگر یہی چیزیں چاہیے تو وہ تو ہندوستان میں زیادہ ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. یہ دلیل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عوامی ہے اور یہ دے بھی دیتا تو کسی نے مائنڈ نہیں کرنی تھی. اس نے دو عجیب و غریب قسم کی دلیلیں دی. ایک اس نے یہ دلیل دی کہ جی یہ پاکستان کا نام جو ہے یہ ایک کشمیری نے پہلی دفعہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، اور اس کے اپنے الفاظ آپ ویڈیو پہ دیکھیں، اس میں اس نے یہ کہا کہ یہ چودھری رحمت علی صاحب نے 1928 میں یہ نام لکھا تھا پہلی دفعہ. تو اس میں انہوں نے یہ نام بنایا اس لیے تھا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان پے سے مراد جو ہے وہ پنجاب، الف سے مراد افغانیہ جس کا مطلب جو ہے وہ یہ خیبر پختونخوا اور پشتون علاقے ہیں، کیاف سے مراد کشمیر، اور سین سے مراد سندھ، اور بلوچستان تان سے جو ہے یہ ملا کے پاکستان بنا. اب اس پہ پاکستان میں 99% دانشور متفق ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور خود احمد میر کی سپیچ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ 1928 میں اس نے یہ چیزیں جوڑ کے جو ہے وہ پاکستان کا لفظ ایجاد کیا. حالانکہ اس وقت جو پاکستان کا ذکر ہوتا تھا اور اس سے 10 سال بعد بھی 1945-46 تک جو ہے جب پاکستان کا ذکر ہوتا تھا تو اس سے مراد ایک ایسی ٹیریٹوری جو برٹش انڈیا کے صوبوں پہ مشتمل ہوگی، اس میں کسی کشمیر کا کسی ریاست کا کوئی ذکر تک نہیں تھا. اب اس پہ جو ہے آپ 100 سے زائد ہسٹوریکل دلائل نکال کے لے آ سکتے ہیں کہ اس میں جب سٹیٹس ہی شامل نہیں تھی، چونکہ بنیادی نقشہ جو تھا، روڈ میپ ہی یہی تھا کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی اے کنٹری جو کہ مشتمل ہوگی
جو ہے برٹش انڈیا کے صوبوں پہ، تو اس میں کسی ریاست کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس میں ظاہر ہے بنگال، پنجاب وغیرہ وغیرہ یہ علاقے جو ہے اس میں شامل تھے. اور یہ 1928 کی بات کر رہا ہے. اور وہ پھر ساتھ میں اس نے یہ کہا کہ 1932 یا 33 میں ایک کشمیری جو ہے وہ ایڈیٹر تھا جس نے اپنا اخبار کا نام ہی جو ہے وہ پاکستان رکھ دیا تھا. اور وہ تھا بھی وہیں ایبٹ آباد علاقہ، وہ جو NWFP کے اس علاقے میں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ دیکھیں پاکستان اور کشمیر کا یہ تعلق ہے، اتنے فخر سے انہوں نے کہہ دیا. حالانکہ وہ جو پاکستان کا لفظ ہے اور جو پورے بر صغیر میں مختلف اوقات میں مختلف لوگ یوز کرتے رہے، اس کا ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ کنٹیکسٹ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ جو ہندو بستے ہیں یہ ناپاک لوگ ہیں، اور ان کے خلاف ہم ایک وطن بنانا چاہتے ہیں جس میں صرف پاک لوگ رہیں گے اور اس کا نام ہوگا پاکستان. جس طرح کہ آپ کا نام ہے راجستھان، یا کسی کا نام ہے بلوچستان یا ازبکستان یا قزاقستان، یا کوئی تان لے لیں، کو لاکھوں تان ہیں اس علاقے میں. یہ کوئی آنونا قسم کا کوئی ایسا نام نہیں تھا جس میں الف بے پہ جوڑ کے تو انہوں نے بنا کے پیش جھوٹ کا ایک پورا کہانی جو ہے وہ کریٹ کر دی. اب یہ سیدھا سیدھا تھا. اور یہ شروع میں جو تحریک تھی، تحریک پاکستان، اس میں یہ پاکی اور ناپاکی کا ایک بہت بڑا تصور تھا، جس کی وجہ سے جو ہندو مسلمانوں کے درمیان نفرت کا بنیادی جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا. اس کے پیچھے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ وہاں کی جو اس وقت کی فنڈامنٹلسٹ رائٹسٹ قسم کی اسلامسٹ فورسز تھی، انہوں نے یہ پاکی اور ناپاکی، جیسے ہندو کہتے ہیں کہ مثلا آپ ان کے وہ اس میں چلے جائیں جہاں وہ عبادت کرتے ہیں تو وہ جگہ برشٹ یا ناپاک ہو، برشٹ کو ہی کہتے ہیں نا ناپاک اردو میں. تو نہیں، وہ برشٹ تو کرپٹ کو کہتے ہیں. وہ کیا ہو جاتی ہے جی جو میں سمجھ گیا میں آپ کی بات. آپ ایک ہوتا ہے پوتر، ایک ہوتا ہے اپوتر کر دینا کسی جگہ، ہاں گندا کر مطلب دینا. یہ جگہ ناپاک ہو گئی، کہتے ہیں اس کو دھو، صاف کرو. ہاں ہاں ہاں. وہ بات کر رہا ہوں. اب اسی طرح ظاہر ہے مسلمانوں کا یہ تصور انہوں نے گھڑا، جس کی وجہ سے پاکستان کا مطلب انہوں نے یہ لایا کہ جو لوگ اس دیش میں رہیں گے وہ بالکل پاک، صاف، پوتر، نیکوکار اور اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوں گے. سمپل اس کا مطلب یہ تھا. اب ایک رشتہ انہوں نے یہ جوڑا. دوسرا رشتہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اور کشمیر کا یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کشمیر سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ 1944 میں 44 میں جو ہے انہوں نے کشمیر وزٹ بھی اسی لیے کیا، جو کہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کا تاریخ سے کوئی تعلق ہی نہیں ملتا. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ کیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر اس لیے وزٹ نہیں کیا کہ وہ کشمیر سے محبت کرتے تھے. انہوں نے یہ اس لیے وزٹ کیا کہ ان کا جو ڈاکٹر تھا انہوں نے اس کو انسسٹ کیا کہ اگر آپ نے اپنی بیماری جو ہے، قائد اعظم چونکہ ٹی بی کے مریض تھے اور ٹی بی کے مریض کے لیے کشمیر جیسی فضا اور وہاں پہ جو درخت ہیں وہ اسپیسیفکلی ہیلپ فل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں بھی ٹی بی کے باقاعدہ ہاسپٹلز ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اس طرح کے درخت ہیں. پہاڑوں پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ 2-3 مہینے 6 مہینے رہتے ہیں اور وہ ریکور کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ قائد اعظم اس وجہ سے جو ہے وہ کشمیر میں گئے، اور کل 2 دفعہ انہوں نے کشمیر وزٹ کی، اور دونوں دفعہ جو ہے اس کی وجہ ان کے ڈاکٹر کی ایڈوائس تھی، اور انہوں نے کافی اپنی صحت جو ہے وہ امپروو کی. 1944 میں جب وہ کشمیر میں گئے تو انہوں نے کشمیر کے جو دونوں گروپ تھے وہاں پہ ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مہاراجہ ہری سنگھ کے وفادار رہیں، اور ہم آپ کی کسی قسم کی بھی بغاوت جو ہے مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف یا کسی قسم کی سازش یا کسی قسم کے ایجیٹیشن جو ہے اس کی قطعاً حمایت نہیں کریں گے. اور یہ باقاعدہ جو ہے قائد اعظم پیپر سے لے کے کوئی بھی جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ چیز آلریڈی ڈاکومنٹڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ پاکستان کا حصہ بنیں گے. چونکہ 44 تک بھی قائد اعظم کے کاغذات میں ایک چیز بالکل کلیئر تھی کہ یہ جو راجے مہاراجے ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ ریاستوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں، عوام کے پاس نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب لارڈ ماؤنٹ بٹن نے ان کو
یہ تجویز دی کہ ہم جو ہے وہ حیدرآباد اور کشمیر میں ریفرینڈم کرا دیتے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا، چونکہ ان کا پرنسپل یہ تھا کہ یہ عوام کا اختیار ہی نہیں، تو ریفرینڈم کس بات کا کرائیں، یہ تو طے کریں گے حکمران طبقات، یہ تو میں 1930 سے کہہ رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے جو ان کی پالیسی تھی 44 وغیرہ سے پہلے، وہ یہ تھی کہ ریاستوں کے معاملات میں مداخلت ہی نہیں کرتے۔ اس میں باقاعدہ مسلم لیگ کے منشور میں لکھا ہوا تھا آئین میں کہ کوئی بھی جو ہے برٹش انڈیا سے باہر کا مسلمان مسلم لیگ کا جو ہے وہ اس کمیٹی کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اس پہ احمد میر صاحب نے بڑی جوش و خروش سے یہ رشتہ بھی جوڑ دیا جی کہ یہ رشتہ ہے کشمیر اور پاکستان کا۔ اب اس طرح کے جو 3-4 رشتے انہوں نے جوڑے، وہ سب جھوٹ پہ مبنی ہونے کا مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک اچھا خاصا کیس جو ہے اس کو سر کے بل کھڑا کر دیا۔ بھائی کشمیریوں کے اور پاکستانیوں کے اینڈ فار دیٹ پرپز پورے بر صغیر کے لوگوں کے بہت بڑے بڑے رشتے ہیں، ان کے تاریخی رشتے ہیں، ثقافتی رشتے ہیں، ان کے دکھ درد اور بیماریوں کے اور قید سالی کے اور جبر کے اور نوآبادیاتی نظام کے اور عملوں کے کئی طرح کے مشترکہ قسم کے رشتے ہیں، جن کو آپ جو ہے وہ اس طریقے سے یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ان سب کو آپ لات مار کے ایک طرف کریں اور 2-3 جعلی قسم کے جناب آرگومنٹ لے کے آ جائیں کہ جی کشمیر اور پاکستان کا یہ رشتہ ہے اور یہ رشتہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا، اور آخر میں کنکلوڈ یہ کیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو اس پہ جو ہے وہاں پہ لوگوں نے بڑا اس کو جو ہے نا ایک انتہائی آپ سمجھ لیں کہ ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا، اور انہوں نے کہا جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا میسج ہے جو یہ لوگ جو ہے وہ کراچی اور لاہور سے لے کے آئے اور یہاں پہ آ کے ہمیں ایک طرح سے یرغمال بنا کے اسٹیج سیکٹری بھی اپنا، مقرر بھی اپنا، اور اپنا میسج ہم پہ امپوز کرنے کی کوشش کی۔ یہ میں آپ کو ریئل تاثر بتاتا ہوں جو کیپٹل سٹی کے ریزیڈنٹ ہیں جن کا تاثر ہے۔ اور دوسری خاص بات اس میں کیا تھی کہ اس کانفرنس میں انہوں نے جو لوکل لوگوں کی ریپریزنٹیشن ہے اس کو ایسے عجیب و غریب طریقے سے، مثلا اسی سیشن میں یہ آسما اور احمد میر جس میں تھے، اس میں انہوں نے 3 کشمیری لوگوں کو بٹھایا کشمیری کے نام پہ۔ تینوں لوگ جو ہیں وہ واقعی مظفر آباد میں رہتے ہیں، لیکن خود باقول ان کے وہ تینوں جو ہیں ان کا تعلق سری نگر سے یا بارہمولہ سے یا اس پار کے کسی علاقے سے ہے۔ کوئی سری نگر ڈاؤن ٹاؤن سے ہے، مثلا طارق نقاش اور کے والد وہاں سے آئے، اس طرح عارف بہار صاحب جو ہے ان کی آدھی فیملی وہاں تقسیم ہے۔ تو جو لوکل ریپریزنٹیشن تھی، جس طرح آزاد کشمیر میں کسی کو ابھی تک قلم پکڑنا ہی نہیں آتا کہ بھائی یہاں کا بھی کوئی آدمی ہے جس نے کبھی کسی اخبار میں لکھا یا کسی جو ہے وہ کوئی کتاب لکھی ہے یا کوئی ڈرامہ لکھا ہے یا کوئی تخلیق کی ہے، کوئی افسانہ لکھا ہے۔ تو اس پہ بھی لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بھائی یہاں تو یہ یہاں کرانے کی ضرورت کیا تھی، یہ تو سیدھا جا کے سری نگر کرا دیتے، چونکہ گالیاں بھی انہوں نے ہندوستان کو دینی تھی، ریپریزنٹیشن بھی سری نگر سے لینی تھی، تو پھر یہاں پہ یہ ڈرامہ کرنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوا؟ اس کو لوگوں نے بڑا جو ہے وہ برے طریقے سے جو ہے نا وہ کنڈیم کیا کہ اس طرح کی جو حرکت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور خصوصی طور پہ جس وہ لوکل زبانوں کے نام پہ ایک آدھ سیشن انہوں نے رکھا جس میں وہیں کے لوکل لوگوں کو آپس میں بٹھا کے تو ان کو سٹیج دے دیا، نہ ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن کی، نہ ان کو پراپرلی ایکنالج کیا، یہاں تک کہ ان کے نام تک پروناؤنس کرنے میں ان کو بہت سخت قسم کی مشکل اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں پیش آئی۔ تو اس میں جو ایک خاص بات آپ نے بھی کی کہ وہاں پہ نعرے لگے، وہ اصل میں بات ایسے نہیں ہے جیسے پیش کی جاتی ہے۔ جو بات وسط اللہ خان کر رہا تھا وہ اس پورے فیسٹیول کی سب سے سچی ترین بات تھی، یعنی موسٹ امپارٹنٹ ٹروتھ یہی تھا جو وہ کہہ رہا تھا، اور وہ کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو کشمیر ایشو ہے یہ ایشو نہیں ہے بلکہ انڈسٹری ہے، اور اس انڈسٹری کے ساتھ اس پار جو جموں کشمیر کے جو سیاستدان ہیں اور اس پار کے جو سیاستدان ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، یہ کشمیر اکیڈمیاں جڑی ہوئی ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں جڑی ہوئی ہیں، فورم جڑے ہوئے ہیں، اور یہ مسئلہ اس لیے حل نہیں ہونے دیتے کہ یہ اپنے پیٹ پہ لات نہیں مارنا چاہتے۔ تو اس دوران لڑکے جذبات میں آ گئے
کیونکہ انہوں نے یہ بات سنی ایک ایسے منہ سے جس سے وہ یہ توقع نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، ان جوش میں آ کے زیادہ ہی لگا لیے، جس کا انہوں نے تاثر یہ لیا کہ یہ کوئی ہمارے خلاف لگا رہے ہیں، یا پھر ان کو واقعہ یہ بات بری لگ گئی کہ یہ اپنے نعرے کیوں لگا رہے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے تو اس پہ حکومت ہم کریں گے، یا پھر ان کو یہ برا لگا کہ یہ نعرے لگا ہی کیوں رہے ہیں جب ہم اتنی اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ویڈیو کے اندر لوگ حامد میر صاحب، اشما شرازی اور وسعت اللہ خان صاحب یہ اٹھ کھڑے ہوئے وہی جب نعرے لگے تب جی انہوں نے جب نعرے لمبے کر دیے تو وسعت اللہ خان اٹھ کے کہ ٹھیک ہے جی، آپ کو اگر نعرے ہی لگانے ہیں تو ہم جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہی سمجھا نا کہ یہ ہمارے خلاف کوئی ایجنڈا ہے، حالانکہ وہ ان کی حمایت میں نعرے تھے، یعنی نعرے مارنے والوں کا اور وسعت اللہ کا مائنڈ ایک ہی تھا، بات وہ ایک ہی کر رہے تھے، وہ ایسی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ سمجھا، لیکن بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ بات نہیں ہے، یہ کوئی ہمارے خلاف لوگ نہیں۔ دیکھیں پاکستان میں جو فضا ہے اس میں اگر ایک طرف کوئی سرکاری سپانسرڈ ایونٹ ہو اور دوسری طرف آزادی کے نعرے لگنے شروع ہو جائیں آج کل، تو وہ اس کا تو ایک دم مطلب یہی نکلتا ہے کہ یہ کوئی عمران خان کے لوگ ہیں، تو ان کو اس طرح کی کوئی غلط فہمی ہوئی جو کہ اب ان کو دور ہو گئی ہے، چونکہ لوگوں نے ذاتی طور پہ کمیونیکیٹ کیا ان کے ساتھ کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس کا آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ نے جو باتیں کی ہیں بہت اچھی کی ہیں۔ تو اچھا سر، یہ بات بتائیں، حامد میر کی جو پوری ان کی سپیچ تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ انٹینشنلی تاریخ کو ڈسٹارٹ کر رہے تھے یا پھر انہیں جو کچھ بھی انہیں علم تھا وہی انہوں نے بیان کیا؟ دیکھیں جی، بعض چیزیں جو ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہیں، جن میں سے فار ایگزامپل یہ قائد اعظم کا جو ہے یہ ایک بہت بڑا کوئی اوپن قسم کا مسئلہ ہے کہ قائد اعظم کی پالیسی کشمیر کے بارے میں یا ریاستوں کے بارے میں کیا تھی، اس پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ انٹل 44 جو ہے وہ مسلم لیگ اور قائد اعظم انڈیسائیڈڈ تھے اور ریاستوں کی بات نہیں کرتے تھے، نہ انہوں نے ریاستوں میں اپنی آرگنائزیشن کی، نہ کشمیر میں انہوں نے مسلم لیگ بنائی، نہ کوئی اس طرح کشمیریوں کے پیار میں جو ہے وہ کوئی پاگل ہو رہے تھے، بلکہ شیخ عبداللہ اور قائد اعظم کے درمیان تلخی بھی ہوئی، جس کا قائد اعظم نے خود ذکر کیا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور یہ انتہائی بدتمیز قسم کے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کا کوئی پیار ویار نہیں تھا، اور قائد اعظم جو ہے وہ قطعی طور پہ مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ کھڑے تھے انٹل کہ اگست کے اینڈ میں جا کے جب انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو کہا کہ میں کشمیر جانا چاہتا ہوں تو وہ پرمٹ لو، تو مہاراجہ ہری سنگھ نے انکار کر دیا، جس کے بعد قائد اعظم نے مہاراجہ کے خلاف جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک پوسچر اختیار کیا، اس سے پہلے وہ 100% مہاراجہ کے ساتھ تھے۔ لیکن پھر بھی جب نومبر 1947 میں جناح صاحب اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ٹاکس ہوئی لاہور میں، وہاں بھی ان کا جو موقف تھا، جو ان کا اصولی موقف تھا کہ جی ریاست کے جو حکمران ہیں وہ فیصلہ کریں گے، وہ اسی پر ہی قائم رہے۔ ان کو جب ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ جی ہم حیدرآباد میں جناح گڑھ اور یہاں جو ہیں رائے شماری کروا لیتے ہیں، تو جناح صاحب ریفیوزڈ۔ بالکل یہی بات ہے، اور یہی بات جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا پیدا ہونے کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی اور جو آفر جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے آ ہی نہیں سکتی تھی کہ بھائی آپ جو ہے وہ کرا لیں ریفرینڈم۔ اس میں انڈیا کے لیے سامنے بات تھی کہ حیدرآباد میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، تو حیدرآباد نے ووٹ دینا ہے، ادھر ہی دینا ہے۔ کشمیر میں انہوں نے ایک چانس ٹیک کرنا تھا کہ وہاں پہ ہندو بھی ہیں تو کچھ پرو انڈین مسلمان بھی ہیں شیخ عبداللہ کی قیادت میں، تو ممکن ہے ہم جیت جائیں، لیکن گارنٹی کوئی نہیں تھی۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اگر ان حقائق کو ایسے توڑ موڑ کے پیش کرے کہ نہیں جی وہ اسی لیے گئے تھے کہ وہ کشمیر سے محبت کرتے تھے اور فلاں تھا، آخر وقت تک جو ہے وہ سارے ڈاکومنٹیشن ایوری تھنگ، تو یہ کہنا کہ ان کو اسی ہسٹری کا پتہ نہیں ہے، وہ انہوں نے ایک نئے اینگل سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ تعلق اور رشتے ایسے لیئر بائی لیئر ہیں، لیکن وہ جو لیئرز ہیں
اس میں جو 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سری نگر سے ہے، ایک بارہ مولہ سے ہے، خود احمد میر جو ہے اس کو بھی لے لیں آپ تو وہ بھی جموں سے ہے. تو آپ نے کسی آزاد کشمیر کا بھی ذکر کیا کہ جس لاش پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لاش جس پہ کھڑے ہو کے ہم یہ تقریریں کر رہے ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ یہ کتنی گلی سڑی ہوئی ہے، اس کی جو بدبو ہے وہ کس طرح ہم نے چھپا کے تو اس کے اوپر چادریں اور کمبل ڈالے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ہم کے گلاب چھڑکتے ہیں تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے. ایک لفظ پورے فیسٹیول میں کسی نے آزاد کشمیر کے بارے میں نہیں کہا. کسی نے کوئی یہ کوشچن نہیں کیا کہ وہاں کے حکمران طبقات جو ہیں وہ وہاں کے عوام سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، جو ڈسپنسیشن ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس تعلق میں کتنی فیئرنیس ہے اور کتنے انفیئر سچویشن ہے، جو ڈسکس کرنے کی چیزیں ہیں. بھائی آپ کیپٹل سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سری نگر میں نہیں بیٹھے ہوئے. آپ بات یہاں سے سٹارٹ کریں کہ یہ سٹی جو ہے اس کے اندر کیا دفن ہے، یہاں کے دریا کیسے مر گئے، یہاں کے پانی کیسے خشک ہو گئے، یہاں پہ یہ ڈیموں کے نام پہ جو ہے دھرتی کا خون کیا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے اور یہ پیسے کہاں گئے؟ ناٹ اے سنگل ورڈ. اور اس پہ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے یہ لوگوں کا ایک گروہ ہے صحافت کے نام پہ جو ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں شہر با شہر، اور اس کا نہ لٹریچر سے کوئی تعلق ہے اور نہ کسی بھی طریقے سے جو ہے ان کو عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی حد تک ایک جسٹیفائیبل قسم کی جو ہے نا وہ اپروچ ہے. جی، آپ کا بہت بہت شکریہ بشانی صاحب کہ پاکستان لٹریری فیسٹیول جو کہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کی کیپٹل سٹی مظفر آباد میں ہوا، اس کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، اور نہ صرف سمجھانے کے لیے بلکہ جو اس کا تاریخی پس منظر ہے، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جو اس کا ہے، اس کو بھی صحیح طریقے سے بیان کرنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کو لوگ یاد رکھیں گے. بڑی مہربانی آج آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو تھینک سر. یو جناب، شکریہ.